बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और प्रोग्राम तिब्बे नबवी डॉक्टर नाजिर हुसैन के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता प्रोग्राम हमारा एक तारुफी प्रोग्राम था जिसमें हमने आपका तारुफ एक इंट्रैक्शन के तौर पे डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब के साथ करवाया और डॉक्टर साहब के हवाले से हमने आपको बताया। और गुज़िश्ता प्रोग्राम के इख्तिताम पे डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब ये बता के गए थे कि आज की इस नशिस्त में, इस प्रोग्राम में जो इस वक्त पूरी दुनिया का एक बुनियादी मसला बना हुआ है वो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। इसका तिब्बे नबवी की रोशनी में इलाज कैसे मुमकिन है, क्या वो तरीक़ाकार है जिसको अपनाते हुए हम इस मुहलिक वबा से, इस वायरस से खुद को, अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को बचा सकते हैं। इसी हवाले से आज का हमारा ये प्रोग्राम है और तिब्बे नबवी डॉक्टर नाजिर हुसैन के साथ की इस नशिस्त में हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी के लिए वक्त निकाला और तिब्बे नबवी डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब आपके ही नाम से मंसूब इस प्रोग्राम, इस नशिस्त में आज पहली दफ़ा मुझे लग रहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से तिब्बे नबवी की रोशनी में कोई हल नाजरीन तक पहुँचेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वायरस, कोरोना वायरस, इससे कई गुना ताकतवर वायरस तारीख़ इंसानी में ज़मीन पर हमला आवर होते रहे हैं। अच्छा। और ऐसा भी था कि किसी दौर में कोई नबी मौजूद थे तो उन्होंने उस वक्त लोगों को उसका हल भी बताया। सही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वायरस था जिसे लेप्रोसी कहते हैं। लेप्रोसी होता है जिसे जज़ाम या कोढ़ कहते हैं उसको। सही। वो उस वायरस का कोई इलाज नहीं है और इंसानी तारीख़ आज तक उस वायरस का कोई इलाज दरियाफ़्त ही नहीं कर सकी। कोढ़ के मर्ज़ का आज के दौर में जदीद साइंस ने सिर्फ इतना किया है कि जो शख्स 6 माह में, 1 साल में उससे हलाक हो जाया करता था जी, आज वो 10 साल तक ज़िंदा तो रह सकता है, लेकिन बहरहाल उसको इसी मर्ज़ को साथ लेकर कब्र में उतरना है। तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये मर्ज़ बहुत आम था। ऐसे सहाबा कराम की रिज़वानुल्लाह अजमैन की बहुत बड़ी तादाद है जो कोढ़ का शिकार थे। अच्छा। मौत का इंतज़ार कर रहे थे। तो किसी ने बताया कि एक नबी आया है जो एक खुदा की बात करता है और एक दीन की बात करता है और सच्चाई की तालीम देता है, अमानतदारी की तालीम देता है और साथ ही वो इंसानी जिस्मों पे आने वाले अमराज की शिफा का रास्ता भी दिखाता है। सुभान। तो सहाबा कराम उनके पास गए और उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। ये मफ़हूम है उन वाक़यात का मुख्तलिफ है, तो क्या मैं इस मर्ज़ से शिफायाब हो सकता हूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे असहाब रसूल जो आए उनके पास एक दवा बताई, एक ग़िज़ा और परहेज़ से मुतालिक हिदायत दी और कुरान की एक आयत बताई और कहा कि इसको आवाज़ के साथ पढ़ते रहो। अच्छा। जो भी उस ज़माने में आयतें उतरी हुई थी। सही। तो इस तरह सहाबा कराम जो मुसलमान हुए और जो उस दौर के जज़ाम का शिकार थे, उस वायरस का, उन्होंने ये अमल किया माशाल्लाह और पढ़ना शुरू किया। एक तो वैसे ही उनका लगाव बहुत ज़्यादा था और आखिरकार ये हुआ कि चंद महीनों में उस वायरस से उनके शिफायाबी उनको हो गई। अब ये इतने तवातुर से वाक़यात हुए कि आज के साइंसदानों ने इस बात पर रिसर्च की, ख़ास तौर से जर्मनी में। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, लेप्रोसी नबी जो मुसलमानों के नबी हैं वो क्योर कर रहे हैं विद इन सम वीक्स और सम मंथ्स, और आज हम सालों में भी उसका इलाज दरियाफ़्त नहीं कर पा रहे। तो वो इलाज क्या था? अच्छा, एक उस वायरस के बारे में बताऊं। वो वायरस कोरोना वायरस के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और उसका इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद इन मंथ्स कर रहे हैं, जो शिफायाब हो रहा है। अगर हम वही तरीक़ा इख्तियार कोरोना पे अप्लाई करें, सही, तो इंशाल्लाह ये तो 10 गुना कम ताकतवर है। बआसानी हम इसको जो है ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसे अवामिल हैं जो इनफरादी तौर पे किए जाएंगे। अच्छा। कुछ ऐसे हैं जो इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों को करने हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम लेप्रोसी के इस वायरस की रोशनी में जो हिदायत मौजूद हैं, मैं 1 बाय 1 उनको पढ़ता हूँ और स्क्रीन पे नाज़रीन भी पढ़ेंगे। तो इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी आसानी के साथ इस वायरस को ख़त्म कर रहे हैं। और अगर हम ये सारे तरीक़े आज अपना लें तो इंशाअल्लाह वायरस की वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे वैक्सीन लगवाना अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह जो मुसलमान इस पर अमल करेगा, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो गैर मुस्लिम जो हमारा शो देख रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ वो भी इस पर अमल करें और देखें मिरेकल इस्लाम का
کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم یہ سب سے پہلی آپ آج کے دور میں آپ نے سنا ہوگا کہ کرنٹائن کر لیا جائے. جی جی. کسی بھی وائرس والے شخص کو کرنٹائن صرف ابھی نہیں ہو رہا, ہم 100 سال سے مختلف وائرس کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں اور اس طرح سے کرنٹائن موجود تھا. کرنٹینا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا. اچھا. اور یہ آپ نے فرمایا کرنٹینا کے حوالے سے کہ جب تم کسی شہر میں تعاون اس وقت ایپیڈیمک تھا, جیسے آج یہ ایپیڈیمک ہو گیا ہے, صحیح, وہ تعاون بھی ایپیڈیمک تھا کہ اگر کسی شہر میں تعاون کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ, اور اگر یہ وبا اس وقت پھوٹے جب تم وہاں موجود ہو تو پھر اس بستی سے باہر نہ نکلو. یہ بخاری کی اور ابو داؤد کی حدیث ہے, مبارکہ ہے کہ وبا اگر ہو تو اول تو جاؤ نہیں, اور اگر وہاں موجود ہو تو پھر وہیں پہ رک جاؤ. اب ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنٹائن کا یہ طریقہ ایجاد کیا. صحیح. اب اس کا ثبوت بھی ہمیں دینا ہوگا کہ اس کا ثبوت کیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی کتابیں 10,000 سال میں لکھی گئیں, بخاری وہ واحد کتاب ہے جس میں کرنٹائن کا یہ طریقہ موجود ہے. صحیح. نہ اس سے پہلے کسی کتاب میں موجود ہے, نہ اس کے بعد کی کتابوں میں ہے, لیکن سب سے پہلی کتاب بخاری تھی. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنٹائن ایجاد کیا. پھر ایک اور طریقہ جو آج ہم فاصلہ رکھنے کے متعلق کہتے ہیں, یہ بھی حدیث مبارکہ ہے, یہ ابن سنی کی ہے اور ابو نعیم دونوں کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ مفہوم ہے جب تم کسی کوڑی سے بات کرو تو اپنے اور اس کے درمیان 1 سے 2 تیر کے برابر فاصلہ رکھو. سوشل ڈسٹینس آ گیا. یہ ہم سوشل ڈسٹینس آج لے رہے ہیں. صحیح. یہ بھی اس کتاب میں جو ابن سنی اور ابو نعیم, یہ تاریخ کی پہلی کتاب ہے جس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے. صحیح. یہ جملہ پورا موجود ہے. اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی ایجاد کیا کہ سوشل ڈسٹینس اگر ہوگا تو وائرس جو چھینک کے ذریعے سے 2 سے 3 فٹ تک وار کر سکتا ہے, اور اگر ہم کھانستے ہیں تو بھی کم از کم 2 فٹ تک وہ جاتا ہے. اگر 3-4 تیر کا فاصلہ, 3-4 سے مراد ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور آج ہم جانتے ہیں پوری دنیا 6 فٹ کے فاصلے کی بات کر رہی ہے. بالکل. تو پوری دنیا اسلام کے اس ہیلتھ سائنس کو اپلائی کر رہی ہے وائرس پر. اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. فرمایا طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کا مفہوم ہے ناک کے اندر کے بال جذام سے محفوظ رکھتے ہیں. اچھا. جذام 10 گنا زیادہ طاقتور مرض ہے اس سے ناک کے اندر کے بال. اب اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے, یہ تمام کتابوں میں ہے, متفقہ علیہ, یعنی کہ تمام کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. ناک کے بال کتنے کٹوائے جائیں؟ جو بال ناک کے باؤنڈری سے باہر آ رہے ہیں وائرس کے زمانے میں صرف انہیں کٹوایا جائے. صحیح. جتنے زیادہ اندر بال ہوں گے, بالوں کے اندر الیکٹرکسٹی اور الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اچھا. کوئی مائکرو آرگنزم گزرتا ہے وہ اس الیکٹریسٹی کا شکار ہو کر, اس میگنیٹک ریز کا شکار ہو کر وہ کل ہو جاتا ہے. صحیح. اگر کوئی وائرس گزر بھی جائے, فرض کریں بڑی تعداد میں وائرس آ گئے, ناک کے بالوں سے کراس کر رہے ہیں, تو وہ جس حال میں اندر پہنچیں گے وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوں گے, یعنی انکانشیس ہوں گے وہ. تو اس لیے ناک کے بالوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک کے بال وائرس کے زمانے میں بڑے رکھے جائیں. تو آج ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ناک کے جو بال ہیں, نیزل ہیئر, ان کو ہم ذرا سائز ان کا بڑا رکھیں. تو انشاءاللہ اسی حوالے سے ایک اور خوبصورت بات فرمائی گئی کہ اب وائرس کا شکار کون ہوگا؟ سارے تو شکار نہیں ہو رہے. بالکل. پلیگ یا جو جذام ہے اس کا شکار سارے انسان تو نہیں ہوئے, کچھ شکار ہوئے, کچھ بچ گئے. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ابن عساکر, ابن سنی, ابو نعیم وغیرہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے ہر بیماری کی اصل وجہ جسم کی ٹھنڈک ہے. اچھا. جسم کی ٹھنڈک کو آج ہم جانتے ہیں ہائپوتھرمیا کے نام سے, کہ جتنے بھی دنیا کے مریض ہیں وہ سب سے پہلے ہائپوتھرمک ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا ذرا واضح کریں کے لیے, اس سے کیا اور وضاحت اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے جسم کا ٹیمپریچر, ہم جب کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ ٹیمپریچر لیتے ہیں, وہ کم و بیش 98.4 کے آس پاس آتا ہے. صحیح. یہ ہیلدی ٹیمپریچر ہے. اگر 99 کے قریب ہے تو ہم بخار میں ہیں. یہ بخار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسم میں کوئی انفیکشن ہے. صحیح. اب اگر ہم 98 ہیں, صرف 98.4 نہیں ہے, 98 ہیں, یہ نشانی ہے اس بات کی, علامت ہے کہ جسم کے اندر کوئی ڈس آرڈر, کوئی بیماری پل رہی ہے. اچھا.
کرونک کوئی، یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بخار میں نہیں ہیں، ہاں لیکن وہ اس ٹائم پیریڈ میں کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ہے، ہمارے ہے. یا یہ اگر ہم اسی 98 پر، اچھا کچھ لوگ 97 پر آتے ہیں میرے پاس، صحیح 97 سے میرے پاس 96 والے بھی آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری اندر سیویئر ہے اور یہ شخص پازیٹیو ہے ہر مرض کے لیے، ہر وائرس کے لیے. اچھا، اس پہ زیادہ اثر ہوگا، اس پہ زیادہ اثر ہوگا. کبھی کوئی ایپیڈیمک ہوگا، کوئی وائرس قریب سے گزر رہا ہو، یا کوئی وائرس والا شخص قریب سے گزرتا جا رہا ہوگا، ہائپوتھرمک شخص اس کو فوراً کیچ کر لے گا، سینسیٹیو ہو جائے گا، وہ سینسیٹیو ہو جائے گا اس میں. تو اس لیے اپنے جسم کی حرارت کو 98.4 سے نیچے نہ آنے دیں. یعنی یہ تو وہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو متحرک رکھیں مختلف کاموں میں، ایکسرسائز وغیرہ میں، تاکہ وہ ایک باڈی ٹیمپریچر مینٹین رہے. یہ بھی ہے، کچھ غذائیں ایسی ہیں جو آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو ہائپوتھرمک کرتی ہیں، یعنی کہ اس کے ٹیمپریچر کو نیچے لے کر آتی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ جتنے بھی یہ جیسے بیف ہے، بیف جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. اچھا، جی ہاں، بیماری والی ٹھنڈک، وہ ٹھنڈک پرسکون نہیں کرتا، یہ آپ کے ڈیفنس سسٹم کو اتنا انٹرپٹ کرتا ہے جا کے کہ وہ آخر کار اپنا ٹیمپریچر نیچے لے آتا ہے، ویک آ جاتا ہے. برائلر چکن، فارمی انڈے، یہ جو کھائے گا وہ سارے کے سارے شخص ہائپوتھرمک ہوں گے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. ہم ملیشیا ہوتے ہیں یا امریکہ یورپ میں جاتے ہیں، آپ بھی یقیناً گئے ہوں گے، وہاں کے ہاسپٹلس خالی پڑے ہیں. پاکستان کے ہاسپٹلس میں ایسا رش ہے جیسے شاپنگ مالز میں ہوتا ہے. اور آپ یہ جائیں، کسی گھر میں چلے جائیں، کوئی آپ کی دعوت کرے یا آپ کسی کو بلائیں، ہم چکن بناتے ہیں، چکن کی ڈش ہوتی ہے، روزانہ ایک ڈش چکن کی ضرور ہوتی ہے. چکن آپ کو ہائپوتھرمک رکھے گی، آپ کا ٹیمپریچر اور آپ کے باڈی کی انرجی لیول کو نیچے رکھے گی، کیونکہ وہ جسم میں جا کر وہ اتنے کیمیکل سے بھری ہوئی ہے کہ جیسے وہ جسم میں اترتی ہے ہمارا ڈیفنس سسٹم اس کے ساتھ الجھ جاتا ہے، وہ باقی وائرس وغیرہ کو بھول جاتا ہے. وہ کیمیکلز جو آئے ہیں فارمی چکن میں، فارمی انڈوں میں، وہ ان کو مینٹین کرنے میں وہ ساری قوت صرف کر دیتا ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسے بہت سارے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو جائیں، ہماری فوج کو بارڈر چھوڑ کر ان دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا پڑے تو وہ دشمن بھی اٹیک کر سکتا ہے دوسری طرف سے. یہ اس طرح کی یہ جو قوت مدافعت ہے، یہ ہمارے جسم کی فوج ہے، اس کو ہم وائٹ سیلز بھی کہتے ہیں. ایک اور ہے، اب اس کا حل بتایا کہ ہم نے اب علاج کہاں سے شروع کرنا ہے. پہلے تو علامات بتا دیں. اب یہ ابو نعیم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح جاگنے کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈال کر چھینک لیا کرو. یہ اتنی بڑی سائنس ہے کہ آسٹریا کے پروفیسر فون گوڈ کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث سارے وائرس کا علاج ہے. صحیح. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے ہماری، جب یہاں سے وائرس گزرتا ہے، اس کو الیکٹرک شوک لگتا ہے، تو وہ تخمہ انکانشیس جا کے یہاں پر ایک فلوڈ ہوتا ہے ہمارے، وہ وہاں جا کے رک جاتا ہے. اچھا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 4 گھنٹے تک ہماری جو ہم کہتے ہیں ناک کے اندر کی رطوبت ہوتی ہے، یعنی ایک فیلڈ ہوتی ہے موئسچر والی، یہ جا کر اس میں چپک جاتے ہیں، کیونکہ وائرس از میڈ آف پروٹینز، خاص پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہاں جا کے چپک جاتے ہیں. یعنی ہمارا سسٹم ہمیں یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس نے تو یہاں تک روک لیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ کسی طرح یہیں سے اس کو خارج کر دو وائرس کو. صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ طبیب اعظم ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے اس کا طب کا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ناک میں پانی ڈال کر چھینک لیا کرو. اس پانی بھی کہاں تک جانا چاہیے؟ نرم ہڈی تک. یہ بتایا گیا جہاں آپ کو برننگ ہو ذرا سی وضو میں، وہاں تک پانی ڈالنا چاہیے. تو وہ جب وہاں تک پانی پہنچے اس کو چھینک لیں تو وہ وائرس کو لے کے میکسیمم پانی باہر آئے گا. صحیح. تو اس طرح سے ہم اب جتنا اگر کچھ کوانٹٹی وائرس کی چلی بھی جاتی ہے، ہر انسان کے جسم میں اتنی قوت مدافعت موجود ہے کہ وہ 5, 10, 20% وائرس کو کل کر سکے. میکسیمم وائرس کو آپ نے یہیں روکنا ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے تیل کو آنکھوں پر لگایا کرتے تھے. آنکھوں پہ. اب آج ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہاتھ آنکھوں پہ نہ لگائیں، کیونکہ وائرس آنکھوں سے بھی انٹر ہو سکتا ہے. بالکل. زیتون کے تیل کی موجودگی میں وائرس، آپ جہاں بھی زیتون کا تیل لگائیں گے، ناک پر لگائیں، کان پہ، آنکھوں پر، وہ اس فیلڈ کو کراس نہیں کر سکتا. اچھا، یہ پلکوں کے اوپر لگانا ہے؟ پلکوں کے اوپر لگانا ہوتا ہے. جی ہاں، پلکوں کے سائڈ پہ، آنکھوں کی سائڈوں پر لگا لیجیے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت بات ہے. اچھا، یہ جو ناک میں پانی ڈال کر چھینکنا، یہ ہم ہر وضو میں کر سکتے ہیں. فومیگیشن سے متعلق خاص تاکید کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، بحیقی کی یہ روایت ہے
اپنے گھروں میں حب الرشاد، مر مکی اور ساتر سے دھونی دیتے رہا کرو۔ اچھا، یہ کون کون سی جڑی بوٹی؟ یہ 3 جڑی بوٹیاں ہیں جو حدیث مبارکہ میں ان کا بہت تذکرہ ہے اور بہت سے امراض میں ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ حب الرشاد لیپیڈیم سیٹیوم اس کو کہتے ہیں، اور مر مکی اسے مرہ کے نام سے جانتے ہیں، اور ساتر یہ زیٹر کے نام سے ہے۔ اس سے جلانا ہے، یا ان میں سے کوئی ایک بھی مل جائے تو جیسے ہم کوئلوں پر جلاتے ہیں یا کوئی گرم توا کر لیجئے۔ حب الرشاد تو بہت ملتا ہے پاکستان میں، تو حب الرشاد کے 1-2 اسپون اس پہ توے پہ ڈال دیجئے اور اپنے روزانہ ایک کمرے میں فومیگیشن کیجئے اس کے ساتھ۔ صحیح۔ کتنا ہی طاقتور وائرس ہو، اب یہ کس وائرس کے خلاف کہا جا رہا ہے؟ جو جذام کا وائرس ہے، جو کورونا سے 10 گنا بڑا، 10 گنا طاقتور وائرس کو ان طریقوں سے کل کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ تو آج کا یہ وائرس اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو اچھا، اب یہ مر مکی بھی بہت مل جاتی ہے پاکستان میں، اور یہ تینوں میں سے یہ روزانہ ایک اچھا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ توے پر ڈال کر جب یہ خاص دھواں اٹھنا شروع ہو جائے تو کسی کمرے میں کوئی ایک ایسی چیز بنا لیجئے جس پر کوئی اسٹینڈ ٹائپ کا، اس پر یہ توا رکھ کے دروازے کھڑکیاں وغیرہ ایئر ٹائٹ کر دیجئے۔ اچھا، 3-4 گھنٹے تک اس کو وہاں رکھا رہنے دیجیے۔ آپ جب اس کے بعد کریں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اچھا ایک اور چیز ہے، پہلے ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ دیواروں میں روشن دان ہوا کرتے تھے، جی جی، وہاں سے سورج کی الٹرا وائلٹ اندر آتی تھی، کیونکہ جتنا بیکٹیریا وائرس اور جو یوزڈ گیس ہے، جیسے میں اور آپ جو سانس لے رہے ہیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی میکسیمم مقدار چھت پر چلی جاتی ہے اور اس کے 2 سے 3 انچ کے ایریے میں ایک کالونی سی بن جاتی ہے۔ جب بہت سارے لوگ جگہ رہتے ہیں وہاں کالونی بن جاتی ہے، یہی وائرس بیکٹیریا بھی وہاں جا کے افزائش کرتے ہیں، اور چونکہ وینٹیلیشن ہمارے یہاں نہیں ہے تو اس لیے یہ وہاں رہتے ہیں، اور جب کوئی شخص جس کی امیونٹی کمزور ہو اس پہ اٹیک بھی کرتے ہیں۔ ان کے پاس پورا پروگرام موجود ہوتا ہے۔ تو فومیگیشن کرنے سے وہ کالونیز جو آپ کی چھتوں کے نیچے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ہر پاکستانی گھر کی چھت کے اوپر کالونیز بنی ہوئی ہیں، تو جب یہ دھواں اٹھ کر اوپر جائے گا، دھواں چونکہ ہوا سے بھاری ہوتا ہے تو یہ ان کالونیز کو جا کے ڈیمیج کرے گا، ان کو نیچے لائے گا اور ایک سرکولیٹ کرے گا، اور وہاں موجود ہر جو امپیورٹی ہے بہت پیک نہیں ہونے چاہیے، اس میں بھی روشن دان میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ماحول ہے اس میں روشن دان لازمی ہونے چاہیے۔ ہم نے کیا کیا، چونکہ ہم کاپی کرنے والی نیشن ہے، ہم کاپی کرتے ہیں یورپ کو، امریکہ کو، تو ہم نے کیا کیا، ہم وہاں گئے، ہم نے دیکھا کہ روشن دان کے بغیر گھر ہیں، کچھ چند کھڑکیاں لگی ہوئی، ہم نے آگے پاکستان میں وہ ڈیزائن دے دیا۔ وہ گلیشیئر کا ڈیزائن ہے، سرد علاقوں کا، وہاں ان کو روشن دانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہاں فومیگیشن کا بہت زیادہ رواج ہے پاکستان میں، اس لیے کہ یہ گرم ملک ہے تو یہاں وینٹیلیشن کے لیے ہمیں چاہیے روشن دان۔ اس کے بعد ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب امیونٹی کیسے ڈیولپ کرنی ہے، بوسٹ کیسے کرنی ہے امیونٹی کو۔ ہم بہت ساری چیزیں کھا رہے ہیں اور اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہم نے بہت کچھ کھایا پیا ہے ہم وائرس کا شکار ہو گئے۔ اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم اپنی امیونٹی کو کیسے ڈیولپ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس کے لیے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا، یہ مفہوم ہے، جس نے مہینے میں 3 دن لگاتار صبح نہار منہ شہد پیا، اس ماہ میں اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ یعنی ایمیون سسٹم اتنا بوسٹ ہو گیا کہ وہ 3 دن سے لگاتار، یعنی کہ صبح ہم اٹھیں، آج کل سحری کا وہ ماحول ہے، تو ہم صبح اٹھیں، سب سے پہلے ایک گلاس پانی لیں، 1-2 چمچے شہد ملائیں اور فوری طور سے اس کو پی جائیں، تاکہ ہمیں 15-20 منٹ ہمیں سحری کھانے میں مل سکے ہمیں۔ لیکن جب سحری ختم ہو جائے تو صبح نہار منہ اٹھ کر یہ شہد پی لیں، آدھے گھنٹے تک اپنا کام کاج کریں، نماز پڑھیں، جو بھی ہے، لیکن شہد اپنا ورک کرے گا۔ شہد میں جب ہم شہد کو پانی میں ملاتے ہیں تو اس میں آسموٹک پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ آسموٹک پریشر دنیا کی وہ واحد چیز ہے کہ جو اپنے رستے میں، جیسے ہم نے شہد والا پانی پیا، وہ اس نے منہ سے بیکٹیریا کو کل کرنا شروع کیا اور پورے جسم میں وہ 3 گھنٹے تک رن کرتا ہے۔ تو اس 3 گھنٹے کے دوران اس کے راستے میں جو بیکٹیریا آئے گا آسموٹک پریشر کے ذریعے سے اس کا موئسچر ود ڈرا کر لے گا۔ اچھا، کیا یہ پانی تھوڑا نیم گرم ہونا چاہیے؟ اگر سردیاں ہیں تو نیم گرم، صحیح ہے۔ گرمیاں ہیں تو روم ٹیمپریچر۔ ٹھنڈا پانی میں ذرا سا اجتناب کیا جائے، ٹھیک، یا فریج کے پانی سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ جب ہم صبح 3 دن لگاتار کہا گیا ہے، ایک ماہ میں صرف 3 دن۔ وہ جو ہم سنتے تھے کہ کورونا وائرس جو ہے یہ گلے میں آ کے رک جاتا ہے، اور تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے مفید ہے کہ اگر وہ کہیں جسم میں موجود بھی ہے تو وہ اس کو ختم کر دے۔ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ گلے سے جب یہ گزرے گا تو آسموٹک پریشر سے یہ تمام بیکٹیریا کو، وائرس کو کل کرتا ہوا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی ہائپوتھرمک ہے، جس کو گرمی میں بھی سردی لگ رہی ہے، تو ہلکا سا نیم گرم اگر پانی لے لے تو یہ زیادہ اس کے لیے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔
اس کے بعد ایک اور چیز اب امیونٹی کیسے بوسٹ کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں۔ مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا ارشاد ہے، مفہوم ہے کہ جس نے اجوا کھجور کے 7 دانے صبح نہار منہ کھائے تو شام تک اس پر زہر اور سحر بھی اثر نہ کرے گا۔ سحر بھی اثر نہیں کرے گا۔ اللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جادو، اب جادو جادو کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم اس میں جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے کہ جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ ایک حدیث میں وائرس بیکٹیریا کو جنات کی ایک قسم بتایا گیا ہے۔ اچھا، بخاری کی حدیث مبارکہ بڑی مستند، سننے والوں کے لیے بھی بڑا دلچسپ ہے کہ بیکٹیریا وائرس یہ جنات کی ایک قسم میں سے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ اور اس کے لیے مثال دی گئی ہے اس کی طاعون کی، کیونکہ طاعون وائرل اٹیک ہے۔ بالکل بالکل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ طاعون جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، بالکل۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وائرس از اے جن، صحیح۔ اور چھوٹی نسل ہے اس کی شاید کوئی، اور بڑی نسل کے بھی جن ہوتے ہیں، ایک فارم اس کی ہے۔ جنات میں بھی کوالٹیز ہے نا کہ وہ اپنے فارم بدل سکتے ہیں، چینج بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوا کھجور، اب اجوا کھجور تو سب کو میسر نہیں ہے، تو اس میں ہم عام کھجوروں کو بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پاکستانی ماشاءاللہ عام 7 کھجوریں بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو اجوا کھجور تو بہت طاقتور ہوتی ہے، میں نے سمجھتا یہاں کوئی برداشت کر سکے گا، تو لہٰذا میں پاکستانی اپنے سامعین ناظرین کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ عام کھجوریں 7 اسے پہلے بھگو دیجیے 5 منٹ کے لیے، تاکہ اس پر جتنی گند امپیورٹی لگی ہے وہ امپیورٹی صاف ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اس کو نکال کے اس کے پیسز کریں، کھوٹلی نکالیں، صبح نہار منہ آپ نے کیسے کھانا ہے، ایک کھجور منہ میں رکھیں، اس کو اتنا چبائیں کہ وہ لیکوڈ بن جائے، اچھا، سلائیوا میکسیمم مکس ہو جائے اس کے اندر۔ صحیح ہے۔ یہ پروفیسر فانگوٹ کا طریقہ ہے، انہوں نے یہ حدیث جب سنی تو انہوں نے کہا کہ کھجور کو اس طریقے سے چبایا جائے کہ منہ میں پانی بن جائے، اور اس کے بعد 7 کھجوریں کھا لیجئے، 40-50 منٹ تک کچھ کھانے سے اجتناب کیجیے، پانی پی سکتے ہیں، بلکہ ان کھجوروں کے ساتھ بھی پانی پی لیا جائے تاکہ اس کی تاثیر اور وہ ورک کر سکے جس کے مقصد کے لیے کھائی۔ تو اب اس میں اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اور مفہوم ہے کہ اور جس نے مغرب کے وقت 7 دانے کھا لیے تو صبح تک زہر اور جادو دونوں اثر نہیں کریں گے، زہر اور سحر دونوں اثر نہیں کریں گے۔ صحیح ہے۔ تو ایسے افراد کو 7 کھجوریں کھلائی جائیں، 1 گلاس پانی ساتھ رکھ دیجئے، اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عمل، اب وائرس کے زمانے میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، بے شک، کھجوروں کو بھی ساتھ رکھنا ہے، صبح بھی شام بھی۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میڈیسن کی طرف، اچھا، ہاں، کہ میڈیسنل ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں وائرس کے لیے، کس کے لیے؟ وہ جزام والے کے لیے۔ صحیح۔ بخاری، ترمذی اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں حجامہ اور قسط البحری بہترین علاج ہے۔ 2 چیزوں کا علاج بتا دیا، ایک تو حجامہ کا، حجامہ کرایا جا سکتا ہے، اور دوسرا ایک میڈیسن کا نام لیا، وہ ہے کاسٹس روٹ۔ پوری دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے اور ہمارے یہاں کوئی جانتا تک نہیں۔ ہربل میڈیسن ہے، کشت شیریں۔ کشت شیریں اتنی بڑی دوا ہے کہ دنیا کی آخری ہربل دوا جو کسی کو دی جاتی ہے وہ کشت شیریں ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروموٹ کیا، اس کو بتایا، اس کے بینیفٹس بتائے، اس کو استعمال کروایا، کئی ایسی جگہوں پہ استعمال کروایا کشت شیریں کو جہاں سرجری ہو رہی تھی، ایک بچے کے ٹونسلز کی سرجری ہو رہی تھی اس دور میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے وہاں اور انہوں نے دیکھا کہ سرجری کیوں کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو ٹونسلز ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ لے کر آؤ، قسط البحری عربی میں کہتے ہیں، قسط شیریں لے کر آؤ۔ تو قسط شیریں لائی گئی، وہ ثابت روٹ تھی، پوری جڑ تھی۔ آپ نے پھر طریقہ بتایا کہ کسی چیز پر اس طرح سے کہ اس کو پانی کے ساتھ رگڑا گیا اور کہا کہ یہ جو ایکسٹریکٹ نکلا ہے اس کو اس بچے کو چٹاؤ۔ تیسرے دن وہ بچہ مکمل شفایاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم آج کیا کرتے ہیں، ٹونسلز میں ہر صورت میں ہم سرجری کرواتے ہیں بچوں کے، اتنے قیمتی گلینڈ جس نے پوری زندگی اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم چھوٹی سی بات پہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم قسط شیریں استعمال کروائیں ان بچوں کو، ان بڑے لوگوں کو جن کے گلینڈ سوج گئے ہیں، صرف یہ ٹونسلز گلینڈ نہیں، پورے جسم کے اندر کہیں گلینڈ سوج جائیں۔ اچھا۔ کینسر میں کیا ہوتا ہے، لمفیٹک گلینڈ سویلنگ آ جاتی ہے، اس میں سوج جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس شخص کی موت کینسر یا اس وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو گلینڈ کی سویلنگ ہو جاتی ہے اس کی شدت تکلیف سے وہ بیچارہ انتقال کر جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہ علاج بتا رہے ہیں۔ تو قسط شیریں کیسے استعمال کرنی ہے آج کے دور میں؟ قسط شیریں کا پاؤڈر ہر جگہ مل جاتا ہے، ½ ٹی اسپون سحری کے بعد اور ½ ٹی اسپون افطار کے بعد
یہ کورونا وائرس کے جو ماحول ہے اس وقت، اس میں 1 سال تک استعمال کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی وائرس آپ پر اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اندر وائرس جائے گا اور انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ یہاں میرا کام نہیں ہے، میرا ماحول ہی موجود نہیں ہے، یعنی اندر باڈی کے اندر وہ ٹینڈنسی ہی موجود نہیں ہے، تو اس لیے وہ آپ کے جسم سے خارج جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت تھوڑا محدود ہے، تو ایک بڑا بنیادی اس میں سوال ہے کہ جن لوگوں کو سانس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اسی وائرس کی وجہ سے، یعنی وہ اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، پھر آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس پوزیشن پہ پہنچنے کے بعد اس سچویشن میں طب نبوی میں اس کا کیا علاج ہے؟ بالکل، یہ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھوں گا آپ کے جواب میں۔ یہ ابو نعیم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک جذام بھی ہے۔ صحیح، 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وائرس میں، جو آپ نے بتایا اس کا علاج، کہ یہ ایک نسخہ ہر گھر میں بنایا جا سکتا ہے۔ 1 کپ زیتون کا تیل اور 1 ٹی اسپون کلونجی کو زیتون کے تیل میں 2 منٹ گرم کر کے اس کو فلٹر کر لیجئے۔ اچھا، اب جسے سانس کا یہ مسائل ہیں جو آپ نے بتائے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ریسپیریٹری ٹریک متاثر ہونے سے یہ سب ہوتا ہے، 1 قطرہ ناک کے دونوں طرف ٹپکا دیجئے، اس کو لٹا کر 1 قطرہ دونوں طرف یہ لینمنٹ بنا کر یہ استعمال کرائیے، صبح بھی اور شام بھی۔ وہ جو ریسپیریٹری ٹریک میں انفیکشن آ گیا ہے وائرس کی وجہ سے، وہ آہستہ آہستہ وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحیح، روزانہ رات میں یہ عمل کرنا ہے، یعنی پھیپھڑوں تک پہنچ جائے گا، یہ پھیپھڑوں تک پہنچائے گا۔ اصل میں دیکھیں، پھیپھڑوں تک تو اسمیل جاتی ہے، بالکل، اور اس کی اسمیل بہت تیز ہوتی ہے، اور وائرس اتنا سینسیٹیو ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا فومیگیشن سے وہ جو خوشبو ہے اس کے ایکسٹریکٹ کی، وہ اس خوشبو سے ایکچولی کل ہو رہا ہے۔ دھواں تو بعد میں پہنچ رہا ہے، دھواں اس کی تو آئس نہیں ہے کہ وہ دھواں اس کی آنکھوں میں جائے گا، ایکچولی وہ اس کی اسمیل سے ہی کل ہو گیا۔ تو آپ نے جب یہاں لگایا تو کلونجی زیتون کے تیل کو مکس کرنے سے ایک ایسا کیمیکل وہ کمپاؤنڈ بن جاتا ہے کہ وہ اس کی اسمیل ایلولائی ہمارے پھیپھڑوں کا آخری حصہ ہے، آخری بالز ہیں جس کے اوپر ہمارے بلڈ ویسلز لپٹی ہوتی ہیں، اور بلڈ وہاں سے گزرتا ہے، وہ تازہ آکسیجن لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے ریسپیریٹری ٹریک کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کے حوالے کرتا ہے۔ یہ ایلولائی وہ حصہ ہوتا ہے، آخری حصہ بالکل، یہ وہاں تک پہنچتی ہے اسمیل۔ اگر وہاں تک بھی کوئی اسمیل، کوئی وائرس موجود ہے، وہاں پہنچ گیا ہے آپ کے لنگس میں، یہ پورے لنگس کو صاف کر دے گا۔ لیکن ذرا سا صبر کے ساتھ اس کو انشاءاللہ 10 دن 15 دن 20 دن استعمال کریں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو قسط شیری کا اور وہ جو ہم نے بتایا ہے، یہ روز کا معمول بنا لیں۔ میں انشاءاللہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ میں 1 سال میں کئی ہزار مریضوں کو استعمال کرا چکا ہوں، ایک بھی کورونا وائرس کا شکار نہیں ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب کا معجزہ ہے آج کے دور میں۔ 1-2 چیزیں میں اور پڑھنا چاہوں گا، تک میں چاہ رہا ہوں کہ آج ناظرین کو مکمل معلومات ہو جائیں اس حوالے سے، کہ اس میں جو علامات آتی ہیں خاص طور سے اس میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری، اس کے ساتھ ہی شدید تھکاوٹ ہوتی ہے۔ شدید تھکاوٹ والے افراد زیتون کا ایک ٹیبل اسپون رات سوتے وقت پی لیں، تو وہ جو جسم کے مسلز میں جو اس کے اثرات جا رہے ہیں وائرس کے، یا اس کے وائرس کے نتیجے میں جو وائرس چونکہ زہر سیکریٹ کرتا ہے، وہ ہمارے جسم کو تباہ کرتے ہیں، تو اس سارے کے سارے وائرس کے جو زہر ہیں، جو ان کے ٹاکسینز ہیں، زیتون کا تیل ان کے لیے کافی ہے، وہ جسم میں اتر کر ان سب کو بند کر دیتا ہے۔ تو یہ طریقے ہیں آج کے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور اتنے اہم موضوع پہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اور جو انہوں نے طب بتایا، جو علاج بتایا، وہ آپ نے ناظرین کے سامنے پیش کیے۔ ناظرین بھی جو اس وقت اپنی اسکرین پہ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کا آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ طب نبوی سے متعلق آپ کو مزید کوئی بھی مفید مشورہ یا کوئی رائے درکار ہو تو آپ اس نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ناظر حسین سے آپ اپنے دیگر مسائل بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز طب نبوی کی روشنی میں الحمدللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور ہوتی رہی ہیں۔ جب کورونا جیسا مسئلہ بھی اب کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ اس سے 10 گنا بڑی بیماری کا اگر علاج طب نبوی میں موجود ہے، تو پھر کورونا وائرس کوئی بھی ہمارے لیے خاطر نہیں رکھتا، بشرط یہ کہ ہم صدقے دل سے، نیک نیتی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ
طب نبوی کے اس علاج کو فالو بھی کریں اور لوگوں تک بھی اس بات کو شیئر کریں. اس پروگرام کے دوران جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی برکت اور فیض سے ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے. اگلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے کیا موضوع لے کر آئیں گے وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب کی زبانی آپ کو بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلے پروگرام میں کس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے؟ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ شہد کے موضوع کو پہلے کور کیا جائے کیونکہ شہد کی معلومات پاکستانیوں کو نہیں ہے. صحیح. اور دنیا میں اس سے میریکل کیے جا رہے ہیں اور ہم شہد کو مٹھائی کے طور پہ جانتے ہیں. صحیح. تو اس لیے ہم اگلا پروگرام شہد اور اس کی ریسرچ جو ہوئی، کچھ ایسی ریسرچ تھی جس میں میں شامل تھا ملائیشیا میں، آسٹریا وغیرہ میں، وہ میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا. بالکل. اور ایک اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو حضرات کورونا کا شکار ہوں یا ان کے گھر میں کوئی کورونا کا شکار ہو، وہ کشت شیریں یہ جو پاؤڈر ہے وہ ہم سے بلا معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین انشاءاللہ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تو شہد کے جو بینیفٹس ہیں اس کے ساتھ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کریں گے. اس پروگرام طب نبوی ڈاکٹر ناظر حسین کے ساتھ محمد عمر خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.